बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, इज़ा धड़कन शाह। केस नंबर 7 और 8। यह तहमत सिगरेट पर ही क्यों, इश्क भी तो मुज़र सेहत है। वो कुर्सी की पुश्त पर टेक लगाए सिगरेट नोशी करते हुए मसलसल अंशार मीर के बारे में सोच रहा था। इसकी काली गहरी आंखें जहन के पर्दे से हट ही नहीं रही थीं। इसकी आंखें काफ़ी पुरकशिश थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे इनके अंदर कोई अनकहा सा दर्द हुआ छुपा हुआ हो। ऐसे ही लगता था जैसे ये आंखें सालों से मुस्कुराई ना हो। तभी ज़मान दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। हाँ ज़मान, कुछ पता चला इस गैंग के बारे में? सर, ये एक गैंग है जो लड़कियों की स्मगलिंग करके बाहरी ममालिकों में सप्लाई करता है। यह इनका नेटवर्क काफ़ी मजबूत है। इनके आदमी कॉलेज, यूनी, क्लब और बहुत सी जगहों पर फैले हुए हैं जो इन्हें मिसलीड करके बाहरी ममालिकों में सप्लाई करते हैं। हाँ सर, एक और बात, ये यंग जनरेशन को ड्रग्स जैसे मौलिक जहर दे रहे हैं। अभी इन सब के लीडर का नाम पता नहीं चला है। और ये रही इसकी फ़ाइल। अब तुम जा सकते हो। ओके सर। 1 मिनट ज़मान, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अगर किसी के जहन दिलो दिमाग पर किसी का चेहरा बार बार आए और वो इसकी याद को जहन से कोशिश के बाद भी ना निकाल पाए, तो इसका क्या मतलब होता है? सर, इसका एक ही मतलब होता है कि इसे इस इंसान से मोहब्बत हो गई है। वट मोहब्बत? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मुझे इसे कड़वी गोली से मोहब्बत हो गई है? वो अपने आप से बुड़बुड़ाते हुए बोला। सर, अब मैं जाऊं? हाँ जाओ। शारेज इन लड़कों को गार्ड के हवाले करने के बाद नायरा की तरफ बढ़ता है। इसके हसीन चेहरे पर नज़र पड़ते इसको इसके पास हर कोई चीज़ सिरकती हुई महसूस हुई। वो एक टिक इसके मासूम और पुरनूर चेहरे को देखे गया। फुल ब्लैक रंग के फ्रॉक में इसकी गुलाबी रंगत धमक रही थी। शारेज खान, जो किसी भी लड़की को निगाह उठाकर देखता भी नहीं था, जिसकी ज़िंदगी में हसीन से हसीन लड़की आई थी, लेकिन इसने इन सब को इग्नोर कर दिया था। लेकिन इस छोटी सी लड़की में ऐसा क्या था जो वो यूं बेखुद होकर इसकी तरफ खींचा चला जाता था? थैंक यू प्रिंसेस, वो अपनी खूबसूरत कपकपाती आवाज़ में बोली। शारेज, जो बेखुदी के हालत में इसकी पिंक पिंक गुलाबी गालों को छूने जा रहा था, वो इसके बोलने पर होश की दुनिया में वापस आया। हे लिटिल गर्ल, क्या कहा आपने? वो दीद ने जो स्टोरी बताई थी, इसमें ऐसे ही प्रिंस प्रिंसेस को बचाता है जैसे आपने इन बैड बॉयज़ को ढुशम ढुशम करके मुझे बचा लिया। वो अपने खूबसूरत हाथों को हवा में घुमाते, आंखें पटपटाते हुए मासूमियत से बोली। ऐसा करते हुए इतनी क्यूट लग रही थी कि शारेज का दिल चाहा वो इसको सारी दुनिया से छुपा कर अपने दिल में कैद कर ले। हे लिटिल गर्ल, आप अकेले ही आई हो? आपकी फैमिली कहाँ है? तभी नायरा को एक बार फिर से रोना आने लगा। वो मेरी दीद ऊपर चली गई हैं, वो बैग्स भूल गई थी तो लेने गई हैं, अभी तक नहीं आई। लिटिल गर्ल, तो इसमें इतना रोने की क्या बात है? आप भी चली जाओ उनके पास। शाह को इसका रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नहीं ना, मैं नहीं जा सकती, इससे मुझे डर लगता है। इसने इलेक्ट्रिक सीढ़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो आप जाती कैसे हो? मैं दीद का हैंड्स पकड़ कर जाती थी ना, वो नाक सुकेड़ कर इसकी समझाने वाले अंदाज में बोली। इसके अंदाज पर शारेज के दिल ने बैडमिस की थी। और शारेज ने बात समझ आने पर सर हिलाया। अगर शारेज खान को कोई इतनी नरमी से बात करते हुए देख लेता तो यकीनन सदमे से बेहोश हो जाता। दी शारेज खान गर्ल एलर्जिक किसी लड़की से इतनी नरमी से बात कर रहा है। शेरू, जाओ फौरन इन सीढ़ियों को बंद कराओ। इसने नायरा के डरे हुए चेहरे को देखकर हुक्म सादर किया। ओके सर। लो, हो गई बंद, अब चलो जाओ ऊपर। वो 2 कदम आगे बढ़ी, फिर रुक गई। प्रिंस, ये लो, आपने मुझे इन बैड बॉय से बचाया, इसके लिए। नायरा ने अपने बैग से एक चॉकलेट निकाल कर देते हुए कहा, जिसे शारेज ने फ़ौरन थाम लिया। शेरू हैरान परेशान होकर कभी अपने सर को देखता तो कभी इस छोटी सी लड़की को, जिससे इसके सर इतने पोलाइट होकर बात कर रहे थे, और वो और तो और इसके लिए इतना इलेक्ट्रन सीढ़ी को भी बंद करा दिया था। शी इज़ मैन लिटिल प्रिंसेस, अब से आप मेरी हैं और मैं आपको बहुत जल्द अपने पास ले आऊँगा। वो नायरा को ऊपर जाते हुए देखकर खुद से बड़बड़ाया। शेरू, यस सर, मुझे लिटिल गर्ल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, A to Z, गो इट। ओके सर। नायरा जैसे ही ऊपर आपी इंशाल को एक शॉप से निकलते हुए देखकर दौड़कर इसके पास पहुंची, इसे लिपट गई। हनी मेरी जान, क्या हुआ? दीद, वो बैड्स बॉयज़ परेशान कर रहे थे। कौन परेशान कर रहा था आपको? और आप ठीक तो हो ना मेरी जान? यस दीद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है प्रिंस ने इनकी खूब पिटाई की और इनको पुलिस के हवाले कर दिया। वो प्रिंस बहुत अच्छे थे,
نائرہ نے مسلسل چہکتے ہوئے ایسے پوری باتیں بتا دیں۔ انشال الجھ کر رہ گئی تھی۔ پہلے تو اگر وہ غلطی سے بھی نائرہ کو اگر 1 منٹ کے لیے بھی اکیلا چھوڑ دیتی تھی تو واپسی میں اسے روتے ہوئے ملتی تھی اور پورا 1 گھنٹہ اسے چپ کرانے میں لگ جاتا تھا۔ آج وہ اسی روئی ہوئی نہیں ملی تھی، بلکہ وہ مسلسل اپنی باتوں میں کسی پرنس، شاید کسی لڑکے کا ذکر بھی کر رہی تھی۔ یہ بات انشال کے لیے حیران کن تھی۔ ساحل جو شاریز کے کسی کام سے آفس سے باہر گیا تھا، آفس میں آیا تو دیکھا کہ گل کسی میل کولیگ سے مسلسل خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ یہ دیکھ کر وہ تن فن کرتا اس کے پاس آیا تھا۔ واہ، بہت اچھے، وہ تالی بجاتے ہوئے تیز آواز میں بولا۔ گل نے چونک کر سر اٹھا کر دیکھا تو ساحل تمتماتے ہوئے سرخ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ دوسرے سے بات کرتے ہوئے تمہارے منہ سے بڑے پھول جھڑتے ہیں اور مجھ سے بات کرتے ہوئے تو انگارے چبا لیے ہوتی ہیں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ گل بیچاری حیران اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ پہلے کبھی اس نے ساحل کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ خیر، سمجھ تو ساحل کو بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں اس پر اتنا غصہ ہو رہا ہے۔ اسے اپنے دل کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کیا چاہتا ہے۔ ارے او زرافے، میں چاہے جس سے بات کروں تمہیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، وہ بھی تیز آواز میں بولی۔ گل، مجھے غصہ مت دلاؤ، تم آج کے بعد ایسے کسی سے بھی بات نہیں کرو گی تو مطلب نہیں کرو گی، وہ تیز آواز میں دھاڑا۔ گل کو اس کی لہو رنگ آنکھوں سے بے پناہ خوف محسوس ہوا۔ ٹھیک ہے، وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ ٹھیک، گڈ۔ وہ بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے اپنے غصے کو کم کرنے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس لڑکے سے گل کا مسکرا کر بات کرنا اسے کیوں اچھا نہیں لگا تھا۔ ادھر گل مسلسل اسے کوستے ہوئے دل ہی دل میں اسے بدلہ لینے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ آج انشال کی SR کے گروپ آف کمپنیز کے ساتھ میٹنگز تھی۔ شاریز خان کی ابی اینڈ کمپنی کے پروجیکٹ اور پلان کافی پسند آئے تھے۔ تھوڑی سی فارمیلٹیز کے بعد کمپنیز کی پارٹنرشپ ہو گئی۔ کنگریچولیشن مس انشال، آج ہماری کمپنی کے ساتھ کام میں کریں گی۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو مسٹر SR کہ اوکے، اب میں چلتی ہوں۔ اوکے۔ انشال کے جانے کے بعد شاریز خان زمان کی طرف متوجہ ہوا۔ زمان، میں نے نوٹس کیا ہے کہ تم میٹنگ کے دوران مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے، بولو کیا بات ہے؟ سر، آپ کو اس لڑکی کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا۔ زمان، آج سے انہیں لڑکی کہہ کر نہیں، میم کہہ کر بلاؤ گے، آئی سمجھ؟ وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولا۔ اوکے سر۔ اب بولو سر۔ مس انشال میر جن کے ساتھ آپ کی میٹنگ تھی، میم ان کی بہن ہے، سگی بہن تو نہیں ہے، لیکن مس انشال میر نے انہیں سگوں سے زیادہ محبت دی ہے۔ مس انشال میر جب 16 سال کی تھی اور میم کی عمر 10 سال کی تھی، انہوں نے میم کو ان کی مامی سے بچایا تھا، جس نے مامی کا ایک کوٹھے پر سودا کر دیا تھا۔ سودے کی بات سن کر شاریز کی آنکھیں لہو چھلکانے لگی۔ مس انشال نے میم کو ان کے چنگل سے بچایا، تب سے میم ان کے پاس رہتی ہیں۔ اب تم جاؤ۔ انشال جو اپنی کار کی چابی شاریز کے آفس میں ہی بھول گئی تھی، جسے لینے کے لیے وہ پارکنگ ایریا سے جلدی جا رہی تھی کہ وہ اندر داخل ہوتے ارشمان خان سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ گرنے سے بچنے کے لیے وہ فوری طور پر ارشمان خان کی شرٹ کے کالر کو تھام گئی تھی۔ یہ جو بار بار آپ ہم سے ٹکراتے ہو، کیا یہ پیار ہے جو ہم پہ لوٹاتے ہو؟ ارشمان خان نے گرنے سے بچانے کے لیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر نزدیک کرتے ہوئے شوخ آواز میں نہ جانے کس شعر کا بیڑا غرق کرتے ہوئے گنگنایا تھا، جس کا چہرہ اس کو دن رات چین نہیں لینے دیتا تھا۔ اسے سامنے پا کر ایک دم کھل اٹھا تھا۔ بےہودہ انسان، چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہوئے دھاڑی۔ DSP ارشمان خان کی گرفت سے آزاد ہونا اتنا بھی آسان نہیں ہے، مائی ڈیئر فیوچر وائف۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا۔ واٹ وائف؟ ٹکے کے آفیسر، تمہارا دماغ تو اپنی جگہ پر ہے یا نہیں جو یوں بکواس کیے جا رہے ہو؟ اس کی بات پر وہ بھونتے ہوئے بولی۔ ڈارلنگ، میرا دل اپنی جگہ پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے تو تمہاری نشیلی آنکھوں نے چرا لیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں میرے دلبر، میں آپ پر کون سی دفعہ عائد کروں؟ وہ شوخ لہجے میں بولا جو انشال کو آگ لگا گیا۔ پہلے تو تم صرف ٹکے کے آفیسر ہی تھی، اب ٹرکی بھی نکلے۔ دفعہ ہو جاؤ میرے سامنے سے بےہودہ انسان، نہیں تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ مجھے نفرت ہے اس دنیا کے ہر مرد سے، بے انتہا اور بے حد، جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ آنکھوں میں بے پناہ کرب اور نفرت لیے چلائی تھی۔ جب درد حد سے بڑھ جائے تو نفرتوں کو توڑ کر بے حد ہو جاتی ہیں۔ آج اس کے چیخنے چلانے اور نفرت کے اظہار پر پتہ نہیں کیوں ارشمان خان کو غصہ نہیں آ رہا تھا۔ انا کہتی ہے چھوڑ دے اسے، عشق کہتا ہے اس پر سب قربان۔ جب سے اس کا اپنے دل کا حال پتہ چلا تھا، تب سے وہ اس کی
اس کو بری نہیں لگ رہی تھی۔ عشق کرنے کا ارادہ ہرگز نہ تھا۔ باخدا کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے اسے خود بھی نہ پتہ چلا 2-3 ملاقاتوں میں اسے کیسے اس لڑکی سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی۔ کسی کی اونچی آواز نہ سننے والا کیسے اس کی کڑوی کسیلی باتیں سن رہا تھا۔ کنٹینیو جاری ہے۔ رنگ دیا تیرے عشق نے یوں، اذا دھڑکن شاہ، قسط نمبر 8۔ انشال 2-3 دن سے کافی پریشان تھی، کیونکہ جہاں داد نے 3 دن پہلے سے بتایا تھا جب بھی نائرہ کو کالج لے کر جاتا ہے یا لے کر واپس آتا ہے تو کوئی انہیں مسلسل فالو کرتا ہے۔ ایسے لگتا ہے ہماری روٹین چیک کر رہا ہے کہ میں کب نائرہ بی بی کو کالج لے کر جاتا ہوں اور کب انہیں کالج سے واپس لے کر آتا ہوں۔ جہاں داد کی بات سن کر وہ کافی پریشان ہو گئی تھی۔ اگر اس دنیا میں اسے کسی بات سے ڈر لگتا تھا تو وہ تھا نائرہ کو کھونے کا ڈر۔ جہاں داد تم ایک کام کرو، CCTV سے اس گاڑی کے نمبر کی فوٹیج نکلوا کر اس کی انفارمیشن نکلواؤ اور پتہ کرو کہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اوکے میم۔ تبھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ جہاں داد اب تم جاؤ اور میں نے کہا ہے وہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے۔ اوکے میم۔ اس کے جاتے اس نے یس کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہاں بولو، کچھ پتہ چلا اس کے بارے میں؟ میم جس کے بارے میں آپ نے پتہ کرنے کو کہا تھا وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ میں نے تعریفوں کے پل باندھنے کو نہیں کہا، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ وہ غصے سے پھنکاری۔ جی میم، وہ ریپ، ڈرگ اسمگلنگ اور لڑکیوں کی اسمگلنگ جیسے گھٹیا کاموں میں ملوث ہے۔ یہ سب تو مجھے بھی پتہ ہے۔ تم یہ بتاؤ وہ پاکستان کب باہر ہے؟ میم اس کے بارے میں ابھی پتہ نہیں چل سکا کہ کیونکہ وہ زیادہ تر اپنی اصلی شناخت کو چھپا کر رکھتا ہے۔ ہاں اتنا معلوم ہوا ہے کہ اب کی بار پولیس بھی بڑے زور و شور سے اسے تلاش کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور یہ انفارمیشن بھی میں نے پولیس اسٹیشن سے اپنے ایک خاص بندے سے پتہ کرائی ہے۔ اب کی بار جو نیا DSP آیا ہے وہ کافی ایماندار آفیسر ہے۔ اس کے لیے اس کی وردی سب کچھ ہے، جس کے لیے وہ حد سے زیادہ جنونی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انشال نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ پولیس والے کسی کے سگے نہیں ہوتے، یہ بس اپنے فائدہ دیکھتے ہیں۔ وہ نہایت ہی تلخ لہجے میں بولی، میم وہ فائل بھی اس DSP ارشمان خان کے پاس ہے جس میں اس بندے کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں۔ DSP ارشمان خان کے نام پر انشال ایک دم سے چونکی۔ اچانک اسے کچھ دن پہلے کا منظر پوری جزائیت کے ساتھ یاد آیا، جب وہ نائرہ کی کالج جاتے ہوئے ان سے ٹکرائی تھی تو سراسری سی نظر اس کی نیم پلیٹ پر پڑی تھی۔ تم کسی بھی طرح اس فائل سے انفارمیشن نکالنے کی کوشش کراؤ۔ اوکے میم۔ کل جب گھر آئی تو غصے سے بھری ہوئی تھی۔ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو یہ زرافہ؟ آج کے بعد تم ایسے کسی سے بات نہیں کرو گی، ہو نہ ہو۔ وہ ساحل کی نقل اتارتے ہوئے بولی، ڈانٹ تو ایسے رہا تھا جیسے میرا ابا ہو۔ جب سے وہ آئی تھی مسلسل بڑبڑائے جا رہی تھی۔ ارے گل، یہ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ رمیسا بیگم اس کے پاس آتے ہوئے بولیں، ارے رومی، آپ کو نہیں پتہ اس زرافے نے میرے ساتھ کتنی بدتمیزی کی، کسی سے ہنس کر بات کیا کر لی۔ یہ ساحل جاہل مجھ پر تو روب ہی جھاڑنے لگا تھا۔ ارے کیا ہوا؟ آپ بتائیں گی تبھی تو مجھے معلوم ہوگا نا۔ اور کیا پھر کیا تھا؟ محترمہ گل صاحبہ نے ایک کی چار لگا کر انہیں پوری بات بتائی۔ یہ تو غلط ہے، ساحل کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، کیونکہ جو بات گل نہیں سمجھ پا رہی تھی انہیں اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی کہ ساحل صاحب گل کو پسند کرنے لگے ہیں، تبھی وہ اس لڑکے سے جیلس ہو رہے تھے۔ آنے دو اسے، اس کی طبیعت تو میں بھی صاف کروں گی، انہوں نے متبسم لہجے میں کہا تھا۔ اور گل ساحل کی شکایتیں لگانے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ارشمان جیسے عشا ریز کے آفس میں داخل ہوا تو دیکھا وہ چیئر سے پشت ٹکائے نہ جانے کس کے خیالوں میں گم مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ کیا بات ہے بڈی، کس کے خیالوں میں گم ہو جو میرے آنے کا بھی نوٹس نہیں لیا؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ ارے جگر کیسا ہے تو؟ وہ اس سے گلے ملتے ہوئے بولا۔ میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ اپنی پرکشش مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ یہ تم اکیلے مسکرا رہے ہو، کچھ تو ہے جسے ہم سے چھپا رہے ہو؟ ارشمان نے شوق لہجے میں گنگنایا۔ ارے جگر، تیرے یار کو عشق ہو گیا، عشق؟ وہ ہنواز مسکراتے ہوئے بولا۔ واٹ خان میرے یار، تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ ارے تو اتنا حیران کیوں ہو رہا ہے جگر خان؟ تو مذاق تو نہیں کر رہا نا عرش؟ تجھے لگتا ہے کہ میں اتنی بڑی بات مذاق میں کروں گا؟ وہ اپنی اجلی سرد آواز میں بولا تھا۔ اوف بڈی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تجھے محبت ہو گئی ہے۔ اب کیا ارادہ ہے ارشمان؟ میں نے تجھے کہا تھا کہ مجھے جب بھی محبت ہوئی تو میں کسی عارضی رشتے کا سہارا نہیں لوں گا، سیدھا نکاح جیسے پاک رشتہ بناؤں گا۔ تو کیا تم نکاح کرنے والے ہو؟ جی ہاں، اور کل ہی میں اس کی شروعات کرنے والا ہوں، اس کے گھر رشتہ بھیج کر۔ یار کون ہے وہ خوش نصیب جسے میرے یار نے چنا ہے؟ جگر خوش نصیب وہ نہیں، تیرا بھائی ہے جسے اس جیسی لڑکی سے عشق ہوا ہے۔ عرش کین یو امیجن
مجھے محبت ہو گئی اور وہ بھی پہلی نظر میں۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، بڈی میں تیرے لیے بہت خوش ہوں۔ اوکے بڈی میں چلتا ہوں۔ ویسے گلے ملتے ہوئے واپس جانے لگا۔ ویسے خان تو اکیلے ہی جائے گا کیا رشتے کی بات کرنے؟ لڑکی والے دروازے سے لوٹا دیں گے۔ وہ شرارت سے آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ کوئی دی ایس آر کے کو منع کر سکتا ہے؟ وہ اپنی پرکشش گرے آنکھوں میں چمک لیے مسکرا کر بولا۔ عرش نے دل ہی دل میں اس کے خوب رو چہرے کی مسکراہٹ قائم رہنے کی دعا کی تھی۔ عرش کل رات تیار رہنا، تو بھی چل رہا ہے میرے ساتھ؟ نہیں خان، میں نہیں جا سکوں گا، آج کل میں ایک بہت ہی اہم کیس پر کام کر رہا ہوں۔ اوکے تیری ڈیوٹی کی ہے اس لیے جانے دے رہا ہوں، ورنہ تو جانتا ہے تیرے بنا میری ہر خوشی ادھوری ہے۔ وہ اپنے لہجے میں بے پناہ محبت لیے بولا، تھینکس بڈی۔ ویسے دی جان کو تو نے یہ بات بتائی؟ کیا وہ بھی جا رہی ہیں یا تو اب بھی ان سے؟ آف کورس وہ بھی جائیں گی۔ کیا میں اپنے بڑوں کے بغیر کوئی خوشی منا سکتا ہوں؟ وہ سوالیہ انداز میں بولا، یس یو آر رائٹ۔ عرش بہت زیادہ خوش تھا اور اب اس کے یار کی زندگی میں بھی خوشیاں دستک دینے والی تھیں۔ نہیں تو 3 سال پہلے ہونے والے حادثے کی وجہ سے وہ ایک ربوٹ بن کر رہ گیا تھا جس کی زندگی میں صرف کام اور کام کرنا ہی تھا۔ جب سے جنت ولا میں شاریز نے کال کر کے بتایا تھا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اس نے لڑکی بھی پسند کر لی ہے، کل ان کے گھر رشتہ لے کر جانا ہے، تب سے پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سب سے زیادہ تو گل خوش تھی، وہ چہکتی پھر رہی تھی، اور اس کے بھائی کی شادی ہے تو وہ بہت سارے ڈریسز لے گی اور اپنی ساری فرینڈز کو بھی انوائٹ کرے گی۔ دی جان آج بہت خوش ہوئی تھیں کہ ان کا لاڈلا پوتا اب اپنے ماضی کو بھول کر آگے بڑھ رہا ہے۔ ماضی تیمور خان اور جنت بیگم کو بڑی بیٹی کا بڑا ارمان تھا، لیکن جو اللہ کو منظور۔ تینوں بیٹوں کے بعد ان کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے یتیم خانے سے ایک بچی کو گود لے لیا۔ اس کا نام انہوں نے زنیرہ رکھا۔ سب گھر والے اسے بہت پیار کرتے تھے، تینوں بھائیوں کی اس میں جان بستی تھی۔ باہر کا کوئی نے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا یہ اس گھر کا خون نہیں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے بچے بڑے ہو گئے تھے۔ تیمور خان نے اپنے سبھی بچوں کی شادیاں کر دیں اور زنیرہ کی شادی انہوں نے اپنے جگری دوست کے بیٹے سے کرا دی تھی، جن کو اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا تھا جس کا نام فضا رکھا۔ فضا اپنے ماں باپ سے زیادہ تیمور صاحب اور جنت بیگم کے پاس رہتی تھی۔ ایک دن زنیرہ بیگم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کسی پارٹی میں گئی تھی اور واپسی پر ان کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ان کے ہسبینڈ تو وہیں پر انتقال کر گئے۔ زنیرہ بیگم کو ہاسپٹل لایا گیا۔ جنت ولا جب خبر پہنچی تو سبھی دوڑے چلے آئے۔ ڈاکٹر نے ان کی حالت کافی کریٹیکل بتائی۔ کافی جدوجہد کے بعد انہیں ہوش آیا، لیکن ان کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا۔ وہ بار بار ایک ہی ضد کیے جا رہی تھی کہ ان کو اپنی فیملی سے ملنا، ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ ناچاروں ڈاکٹر کو ان کی بات ماننا پڑی اور ان سے ملنے کی اجازت دے دی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر سبھی کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ بابا جان، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، آپ نے مجھے ہر وہ چیز دی جو میں نے چاہی ہے، بس ایک اور خوشی پوری کر دیں۔ میں چاہتی ہوں میری فضا اس گھر کی بہو بنے، جس گھر سے مجھے اتنا پیار ملا میری بیٹی کو بھی ملے۔ آپ وعدہ کریں کہ آپ میری بیٹی کو شاریز کی دلہن بنائیں گے۔ تبھی ولی خان ان کی طرف آئے تھے۔ زونی تم پریشان مت ہو، میرے شاہ کی دلہن فضا ہی بنے گی، یہ تم سے تمہارے بھائی کا وعدہ ہے۔ ان کی بات پر سبھی لوگوں گھر والوں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ان کی بات پر ان کے ایک خوبصورت مسکراہٹ آئی اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دھیرے دھیرے بچے بڑے ہوتے گئے، لیکن گھر والوں نے فضا اور شاریز کے رشتے کے بارے میں بچوں کو کچھ نہیں بتایا تاکہ ان کے ذہنوں پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ شاریز جب اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے پاکستان واپس آیا تو تیمور صاحب نے گھر والوں کو فیصلہ سنایا کہ اب زنیرہ سے کیا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ شاریز اور فضا کی شادی کر دیں۔ تبھی سبھی گھر والے اس بات سے متفق تھے، لیکن شاریز کو یہ بات جیسے ہی پتہ چلی وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اسے فضا سے اپنا رشتہ بالکل پسند نہیں آیا۔ اس نے گھر والوں کو صاف منع کر دیا، لیکن دی جان کی منت سماجت اور قسم دینے پر وہ اس رشتے کے لیے تیار ہو گیا۔ فضا گھر والوں کے لاڈ پیار سے کافی بگڑ گئی تھی۔ بن ماں باپ کے ہونے کی وجہ سے اسے کوئی روک ٹوک نہیں کرتا تھا۔ شاریز کو فضا کے بے جا ضد اور آزاد خیالات سے کافی چڑ تھی اور فضا کو شاریز خان کی سنجیدہ طبیعت پسند نہیں تھی، لیکن گھر والوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اس نے اس رشتے سے انکار نہیں کیا۔ آج شاریز اور فضا کا نکاح تھا۔ سبھی گھر والے اس کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ شاریز کو اس سب سے کافی الجھن ہو رہی تھی۔ وہ لاکھ ڈھونڈنے کے بعد بھی اپنے دل میں فضا کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ کنٹینیو جاری ہے۔